बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है काजी अब्दुल बारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज आपके साथ मैं एक बड़े अहम मौजू पे बात करना चाह रहा हूं और आपको जैसा कि मालूम है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का एक बड़ा मशहूर केस है दुआ ज़हरा का। दुआ ज़हरा वो बच्ची है जो कि रमज़ानुल मुबारक से कबल कुछ दिन कबल जो है वो बच्ची अचानक से लापता हो जाती है और फिर पूरे पाकिस्तान की पुलिस उस बच्ची की के वालिद की दुहाई पर उसको जो है तलाश करना शुरू कर देती है। मीडिया उस जानब बढ़ जाता है, यूट्यूबर्स सारे उस लड़की की तलाश के लिए जो है वो उस पे जो है व्लॉग्स बनाना शुरू कर देते हैं ताकि उस बच्ची को जल्द से जल्द तलाश कर लिया जाए। ऐसे में बच्ची कुछ अरसे बाद मालूम होता है कि बच्ची ने निकाह कर लिया है ज़हीर नामी एक नौजवान से, जिसका ताल्लुक लाहौर के एक इलाके से है। अब सूरत हाल ये है, लेटेस्ट ये है कि बच्ची का तो पता चल गया कि दुआ ज़हरा किस जगह पे है और किससे निकाह कर चुकी है, लेकिन अब क्योंकि उसके वालिदैन ने कोर्ट से अदालत से रजू कर रखा है ताकि बच्ची को वापस लाया जा सके। उनके मुताबिक ज़हीर जो बच्ची का अब शोहर है वो कोई गैंग से ताल्लुक़ रखता है, वो कोई अच्छा शख्स नहीं है, वो एक क्रिमिनल टाइप भी हो सकता है, या उनकी बहुत सारी उन्होंने उस बच्चे पे जो है वो इल्ज़ामात लगा रखे हैं। लेकिन अभी क्योंकि कोर्ट में उनका डिसीजन आना अभी बाकी था, लेकिन ऐसे में अभी उससे पहले मैं आपको ये बड़ी अहम बात बताता चलूं कि इंटरव्यू बिल्कुल नहीं दिया ना दुआ ज़हरा ने ना ही ज़हीर ने। लेकिन आज मैं आपको उनका इंटरव्यू सुनाने जा रहा हूं जो कि वहां लाहौर में उन्होंने एक लेडी को इंटरव्यू दिया है, जो कि जिस इंटरव्यू को देखने के बाद तो लग रहा है कि वो बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हैप्पी हैं। स्पेशली दुआ ज़हरा अपने घर में बिल्कुल पुरसुकून हैं। उन्होंने बहुत सारी बातों की इंटरव्यू के दौरान वजाहत भी की है। तो ऐसे में मैं सबसे पहले ये समझता हूं कि आपका वक्त ज़ाया ना करूं और पहले मैं आपको ये इंटरव्यू सुना लूं। तो आप सबसे पहले ये इंटरव्यू देख लें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। क्या पैगाम देना चाहती हो? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो कोई मुझे नशा नहीं दे रहा था और ना कोई इंजेक्शन लगा रहा था, ना ही कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। और दुआ, आपकी एज के हवाले से बहुत एक प्रॉब्लम उठा हुआ है क्योंकि आपका वेट बहुत कम है। अभी मैं आपको देख रही हूँ और मैं इस बात को समझती हूँ बीइंग मीडिया पर्सन के, जिस तरह मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ लेकिन कैमरे पे मैं 10 kg ज़्यादा होंगी, तो इसी तरह से आप जो हैं वो ज़्यादा आने के बजाय ना और थिन दिखाई देती हैं। तो वैसे भी मैं समझ सकती हूँ कि पिछले 2 माह में आप लोग जिस क्राइसिस से गुजरे हो, आपका वेट काफ़ी कम हो गया, बल्कि आपकी मदर का भी वेट मैं देखती हूँ पुराने वीडियोज़ में और न्यू वीडियोज़ में टेंशन की वजह से काफ़ी कम होता है। लेकिन लोग ये मानने को हरगिज़ तैयार नहीं है क्योंकि आपके पेरेंट्स ने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप 14 साल की बनती हैं, जबकि आपकी असल एज जो है वो आपके मेडिकल टेस्ट में आ गई है। ये क्या मतलब वजह क्या है? वो कहते हैं कि पासपोर्ट्स में, ID कार्ड्स में, हर चीज़ में आप 14 साल की हैं। तो अब लोग सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो ये कि उन्होंने जो मेरी एज पासपोर्ट और बेफॉर्म वगैरह में उन्होंने लिखवाई हुई है वो एज कम लिखवाई हुई है। अच्छा। मेरी रियल एज 17 है और वो लोग जैसे माँ बाप अक्सर करवाते हैं लड़कियों की कि शादी का मसला और जॉब्स का, तो उन्होंने इसी तरह मेरी एज भी कम लिखवाई हुई थी। तो वो तो कहते हैं कि हमारी शादी 2005 के एंड पे हुई है और ये 2008 में पैदा हुई है, जबकि आप ये कहती हैं कि आप 2006 में पैदा हुई थी। जी। यानी ये बात समझ में आती है कि 2005 में अगर शादी हुई है तो 2006 में आप पैदा हुई, लेकिन वो उन्होंने आपकी 2-3 साल आगे बढ़ा के एज लिखी हुई थी, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स में आपकी एज कम आ रही थी और यानी कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट में बिल्कुल सही वो चीज़ आई है। जी बिल्कुल ठीक है। जी, तो दुआ, इस वक्त आपके पेरेंट्स भी डेफिनेटली आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आप उन्हें क्या कहना चाहती हैं? कैमरा आपके सामने, आप कहिए उनको। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हमने इस्लाम के मुताबिक शादी की है, ठीक है, मैं वो अगर मानते हैं कि मुझसे गलती हुई है तो मैं उनको सॉरी भी कहती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो अपना दिल बड़ा करें और मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट करें। मैं मानती हूँ वो भी तकलीफ़ से गुजरे हैं, मैं भी गुजर रही हूँ, बस वो अपना दिल बड़ा करके मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट कर लें। और जो ये लोग गलत बातें फैला रहे हैं ना कि वो गैंग है वगैरह, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़हीर की फैमिली बहुत अच्छी है, ज़हीर भी बहुत अच्छा है, उन्होंने मुझे बहुत खुश रखा है और मुझे एक्सेप्ट किया है। और ज़हीर की वालदा जो हैं वो भी बहुत ही अच्छी हैं। अभी हम लोग जब आए तो उनका जो रवैया था दुआ के साथ वो इस तरह से था कि जब हम लोग इनके घर में एंटर हुए तो पता ये चला कि उन्होंने दुआ से पूछा कि आपको क्या खाना है, और दुआ ने कहा कि मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है। तो मैंने कहा कि आपने इसको रोटी खाने की आदत नहीं डाली। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन से ये आई हुई है ये सिर्फ पिज्जा खाती है या नूडल्स खाती है, ये क्या चीज़ है? मतलब रोटी खाने की आदत नहीं है आपको, आंटी आपको पिज्जाज वगैरह मंगवा के दे रही हैं।
جو میں مانگتی ہوں وہ مجھے فوراً لا کر دیتی ہیں، بس مجھے ان چیزوں کی عادت ہے تو میں وہی کھاتی ہوں۔ اور مجھے ایک اور بات پتہ چلی دعا کے بارے میں کہ یہ پراٹھا اول تو کھاتی نہیں ہے اور اگر کھائے تو نمک کے ساتھ کھاتی ہے، یہ کیا سین ہے؟ مجھے شروع سے عادت ہے اس کے ساتھ کھانے کی۔ تو اسی وجہ سے دعا کا ویٹ جو ہے نا آئی تھنک 35 kg ہے، اور اس کی وجہ سے اتنا انڈر ویٹ ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کی ایج کم ہے، لیکن اب آپ ہماری بھابھی بن گئی ہو تو اب آپ کو پراٹھے بھی کھانے پڑیں گے، بریڈز بھی کھانی پڑیں گی، اور پنجاب کے دیسی آٹے کی روٹیاں بھی کھانی پڑیں گی، ہے نا؟ جی۔ اچھا دعا، ایک بات جو لوگ پوچھ رہے ہیں سب سے زیادہ کامنٹ سیکشن میں وہ یہ ہے کہ آپ نے جب وہاں سے یہاں آنے کا فیصلہ کیا، جو آپ کے جیٹ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے پہلے اپنے گھر سے رکشہ لیا، پھر آپ ایئرپورٹ گئیں، وہاں سے آپ نے ایک ٹیکسی کروائی۔ لوگ اس بات کو کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اتنی چھوٹی سی چھٹانگ بھر لڑکی کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ بجائے کہ ظہیر کا کوئی فیملی ممبر آپ کے ساتھ شامل نہ ہو یا آپ کو کوئی لینے نہ گیا ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مان ہی نہیں سکتے کہ آپ اکیلے وہاں سے آئے ہو۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو کہنا چاہتے ہو، کیمرہ آپ کے سامنے، لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ بتاؤ۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ ظہیر کو اور ظہیر کی فیملی میں سے کسی کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ میں اس طرح آ رہی ہوں، اور میں خود ہی آئی ہوں اکیلی۔ میں نے خود ٹیکسی کروائی، رکشہ سے پہلے اپنے گھر سے لے کے اس کو کہا کہ مجھے ٹیکسی اسٹینڈ پہ چھوڑ دیں، انہوں نے مجھے وہاں چھوڑا، تو پھر میں نے وہاں سے خود ٹیکسی کروا کے خود لاہور میں اپنی مرضی۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ لوگوں کے کنسرنز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی لڑکی اگر اکیلی ٹیکسی میں آ کر بیٹھ جائے تو ٹیکسی والا کیسے خدا نخواستہ اس کو، وہاں اتنے گھنٹوں کا سفر ہے، 12 13 14 یا 24 گھنٹے کا، تو اتنی دور سے وہ کیسے سیفلی اس کو لے آیا؟ خدا نخواستہ کیوں اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا؟ جیسے آج کل ہمارے آپ سنتی ہیں کہ کس طرح کی سٹوریز ہیں، تو جب آپ بول تو آپ سچ رہی ہو، لیکن جب آپ یہ بات کرتی ہو تو لوگ نہیں یقین کرتے کہ آپ اکیلی کیسے ٹیکسی میں آ گئی۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، ان کی پہلے دن سے لے کے آخر تک میرے جو ایک خاص کرم تھا میرے ساتھ، انہوں نے میری بہت مدد کی ہے، تو اللہ کی مدد تھی، کیونکہ میں جو نا اسلام کے مطابق ایک اسلامی کام کرنے جا رہی تھی۔ شروع دن سے میں نے مائنڈ بنا لیا تھا کہ میں شادی کروں گی اور اس میں شادی میں برکت ہے، تو اللہ نے میری مدد کی، تو اللہ کی وجہ سے سارا ہو گیا۔ اچھا دعا، ایک بات میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ کیونکہ دیکھو بچوں کو یہ بات، دیکھیں ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہی ہوں، میں نے پہلے دن سے کبھی یہ نہیں کہا کہ دعا اور ظہیر نے جو کیا وہ بہت اچھا کیا، اور میں نے کبھی اس چیز کو بھی سپورٹ نہیں کیا کہ دوسرے بچے یا دوسری لڑکیاں بھی یہ کام کریں، لیکن میں یہاں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب بچے اپنے پیرنٹس سے ضد کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں شادی کرنی ہے، پیرنٹس کو بھی ان کی سوچ کا، ان کی وش کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اب ہم 2022 میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرانا دور نہیں ہے جہاں پہ تصویر دکھا کے شادی کر دی جاتی تھی۔ لیکن آخر آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ آپ اس حد تک مجبور ہوئی کہ آپ کو لگا کہ اب بس گھر چھوڑ دینا چاہیے؟ کیونکہ آپ پیرنٹس کو منا بھی تو سکتی تھی نا، لیکن ایسا کیا لمحہ آیا کہ آپ اتنی مجبور ہو گئی کہ آپ نے گھر چھوڑ دیا؟ اصل میں نا انہوں نے میں نے جب ان کی بات کی نا کہ مجھے ایسے یہ پسند ہے اور یہ رشتہ لے کے آنا چاہتے ہیں، تو میری جو ماما ہے نا انہوں نے مجھے مارا، اور میرا جو ٹیب تھا جس پہ میں اس سے بات کرتی تھی وہ انہوں نے بند کر دیا، اور وہ مجھے نا بہت زیادہ مجبور کرتی تھی، مارتی بھی تھی چھوٹی چھوٹی بات پہ، اور پھر مجھے مجبور ہو کے یہ سب کرنا پڑا۔ لیکن ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر سختی بھی کرتے ہیں، ان کو مارتے بھی ہیں، ان کا بھلا بھی سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ انہیں نہیں پتا ہوگا ظہیر فیملی کا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا، یقیناً ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ نے مطلب آپ کو لگتا تھا کہ اتنا زیادہ مجھے مار پڑ رہی ہے، اتنا کچھ مجھ پہ دباؤ ہے کہ اس کے بعد آپ کو لگا کہ وہ میری شادی نہیں کروائیں گے ظہیر سے؟ جی۔ کیونکہ آپ سے ہمیں پتا چلا تھا کہ زین العابدین کے ساتھ، وہ آپ کے کزن کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے۔ جی۔ تو اب دیکھیں ناظرین، آپ لوگ بھی سامنے ہیں، ظہیر بھی سامنے ہے، دعا بھی، کہ ایک طرف تو اس کے پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عمر ہی بہت کم ہے، وہ 14 سال کی ہے، جبکہ دوسری طرف وہ اس پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ اپنے کزن کے ساتھ شادی کرو، اور اسی وجہ سے جو دعا ہے وہ اس بات کے لیے جب سمجھ گئی کہ میرے پیرنٹس کسی بھی صورت جو ہے وہ میری اس سے شادی نہیں کروائیں گے، تو پھر آپ نے گھر سے قدم اٹھایا، ایسا ہی ہے؟ جی۔ اچھا دعا، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے جو کزن ہے زین العابدین، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر دباؤ تھا کہ آپ ان سے شادی کرو، کیوں اتنا دباؤ تھا کہ اسی سے شادی کرنی ہے؟ کیونکہ میرے تایا کے پاس ایک پلاٹ تھا DHA میں،
تو وہ ان کا میرے بابا کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا تھا، جس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے اور وہ پلاٹ ان کے نام آ جائے۔ تو جب آپ نے اپنے والد سے کہا کہ میں کسی بھی صورت اس سے شادی نہیں کروں گی اور ظہیر سے کروں گی، جی تو پھر آپ کو مار پڑی؟ جی مار بھی پڑی، اور انہوں نے مجھے دھمکی بھی دی تھی کیا؟ کہ میں تمہیں مار دوں گا اپنے ہاتھوں سے، ایسی بات آئندہ نہ کرنا۔ اچھا، جی اور آپ کے ماموں کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے، حالانکہ میری ان سے بات ہوئی تھی پہلے دن ہی جب آپ وہاں سے یہاں آئی تھیں، تو میں نے آپ کے والد کو سب سے پہلے رابطہ کیا تھا، اور آپ کے ماموں نے مجھے خود کہا کہ اس میں کوئی گینگ انوالو نہیں ہے اور انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کیا، لیکن آن اسکرین وہ یہ بات نہیں کرتے تھے، آف اسکرین وہ یہ بات کرتے تھے۔ تو آپ کے ماموں نے بھی کوئی دھمکی وغیرہ دی تھی؟ جی میرے ماموں نے بھی دھمکی دی تھی کہ جو ہے نا ہم اس کی شادی اپنی مرضی سے کریں گے، اور جہاں یہ چاہ رہی ہے وہاں ہم نہیں کریں گے۔ تو زبردستی پھر میرے بابا بھی زبردستی کر رہے تھے میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اچھا دعا ذرا ایک دفعہ پھر لوگوں کو بتا دو کہ وہ جو آپ اتنے کپڑے لپیٹ کے رکھتی تھی اور جو اتنی پولیس آپ کے ارد گرد ہوتی تھی، تو لوگ اعتراض اٹھاتے تھے کہ نمرا کاظمی کے کیس میں یہ نہیں ہے، آپ کے کیس میں، اور آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ آپ کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے۔ تو لوگ آپ کو سن رہے ہیں، وہ کیوں اتنا کپڑا آپ لپیٹ رہی تھی اور کیا ہو رہا تھا؟ وہ کپڑا جو میں لپیٹ رہی تھی وہ میں اپنی مرضی سے لپیٹ رہی تھی، کیونکہ مجھے پسند ہے حجاب وغیرہ کرنا، تو میں اپنی مرضی سے، کیونکہ کافی لوگ ہوتے تھے تو مجھے نہیں پسند کہ میں بنا دوپٹے کے اس طرح جاؤں، تو میں اپنی مرضی سے وہ کرتی تھی، اور وہ گھسیٹنا وغیرہ وہ سارا میری پروٹیکشن کے لیے کر رہی تھی پولیس۔ اچھا دعا، آپ کے بارے میں آپ کے جو ہے وہ سیلری یا آپ کی کتنی انکم ہے پر منتھ، وہ لوگ جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں۔ میں نے ریسنٹلی ایف ایس سی پری میڈیکل کمپلیٹ کی ہے پنجاب کالج سے، اور ساتھ ساتھ میں موبائل سیل پرچیز کا کام بھی کرتا ہوں، آئی فونس کے ریپیئر کروا کے سیل کرتا ہوں، تو اس میں 60 70 سے 80 تک میری انکم ہے منتھلی۔ اور لاہور میں سب جانتے ہوں گے فیس سینٹر مارکیٹ ہے، وہاں پہ میرا یہ چلتا ہے کام، سب جانتے ہیں مجھے وہاں پہ۔ بالکل، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں آلریڈی پتہ بھی تھیں، آپ سے بھی ہم لوگ کنفرم کرتے تھے، کیونکہ مجھے تو یہاں تک لوگوں نے کہا کہ آپ شاید اس گینگ کی سرگنا ہیں، اور کہا گیا کہ آپ کے پاس اتنی ایکوریٹ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے۔ تو آبویسلی ہمارا جو سورس تھا وہ ڈائریکٹ دعا اور ظہیر تھے، لیکن انفارچونیٹلی جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے ان کا ڈائریکٹ ان سے رابطہ نہیں تھا، اور وہ خود سے ہی کہانیاں بناتے چلے جا رہے تھے۔ تو ظہیر، اتنے عرصے میں جو آپ لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے، تو کیا آپ سب لوگوں کے ولاگز دیکھتے تھے اور آپ کو پتہ چلتا تھا کہ ہمارے بارے میں اتنی جھوٹی جھوٹی باتیں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں؟ ہم یوٹیوب دیکھ رہے تھے اور آپ کی ویڈیوز بھی دیکھ رہے تھے، اور کامنٹس ہم دونوں مل کے پڑھ رہے تھے۔ لوگوں کو اصل میں جو ریئل انفارمیشن ہے وہ پتہ نہیں ہوتی، لوگ ان کو مس گائڈ کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ ایسے کامنٹس اور ایسی رائے دیتے ہیں اپنی۔ ہم نے سب کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو مانیٹر بھی کیا ہے، اور ہم دونوں تو ہنستے تھے کہ ایسے کامنٹس ایسا کچھ تو ہے ہی نہیں، تو لوگوں کے دیکھتے تھے ہم۔ لیکن ان کی غلط انفارمیشن پھیلانے کی وجہ سے آپ کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ خدا نہ خواستہ پوری قوم کے سینٹیمنٹس جو تھے وہ دعا کے ساتھ تھے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی گینگ ہے، اور آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ کو آگے کیا ہوا ہے، اسی لیے آپ بولتے نہیں ہو۔ نہیں، اصل میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، میرا یہ تھا کہ میں زیادہ ویسے بولتا نہیں ہوں، پر جو ہے نا مجھے کورٹ میں بھی جب بولنے کا موقع ملا میں بولا ہوں، اور جب میڈیا پہ اصل میں وکیل نے بولا کہ ایسے میڈیا پہ نہیں آنا، آپ نے کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہ دے دیں آپ، اس وجہ سے، اور اب انشاءاللہ موقع ملا تو اب انشاءاللہ آگے بولتے رہیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دعا زہرا کی باتیں سنی اور ظہیر کی بھی باتیں سنی، بہت سارے شک و شبہات، جو بہت سارے ابہامات تھے، وہ سب جو ہے انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں کلیئر کر دیے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس بات کو قطعاً پریفر نہیں کریں گے کہ جس طرح سے انہوں نے شادی کی، ان کو چاہیے تھا کہ اپنے گھر والوں کو منا کر کسی بھی طریقے سے شادی کی طرف لے کے آتے، لیکن انہوں نے جو راستہ جو اپنایا وہ انتہائی غلط راستہ تھا۔ البتہ یہ ہے کہ کیونکہ اب ان کی شادی ہو چکی ہے، تو اب اس پہ میرا خیال ہے کہ زیادہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب اس انٹرویو کے بعد ان کے والدین کی طرف سے کیا بیان آتا ہے، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ تو ابھی کچھ دنوں تک ہی پتہ چلے گا۔ تو بہرحال آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو تمام تر آنے والی نیو اپڈیٹس فوری طور پر مل سکیں۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔